Assalamualaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and scholar of clinical psychology from UMT. This is the 12th lecture of psychology video series जो कि है dysthymia पे यानी persistent depressive disorder. लास्ट हमने किया था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. आज हम कवर करेंगे dysthymia को, और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आइए चलते हैं dysthymia की तरफ. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद नाउ dysthymia persistent depressive disorder. अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले जो है ना MDT का पढ़े लेक्चर लें, उसके बाद ये लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो. वो बेसिक्स हैं, उसी को एक्सटेंड किया हुआ है आगे, ठीक है. उसके अलावा आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा कि एक आपने सबसे पहले OCD का कर लिया, उसके बाद आपने स्पेसिफिक फोबिया कर लिया, उसके बाद आपने MDT कर लिया, उसके बाद फिर आप एंड पे चले गए, फिर आप उठा के dysthymia कर रहे हो. आप एक ऑर्डर में चलना, ये आपके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी अच्छा है, आपकी टियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए भी अच्छा है. तो सबसे पहले आपने MDT किया है, MDT करने के बाद फिर आप फौरी तौर पे नेक्स्ट dysthymia पे आ गए हो. फिर आप देखना आपको समझ ज़्यादा आएगी, ठीक है. अच्छा, अगेन dysthymia जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंडर आ रहा है, जो हमने MDT पहले पढ़ा था. और डिप्रेसिव डिसऑर्डर सारे के सारे मूड डिसऑर्डर्स के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि या तो हमारा मूड दरमियान में नॉर्मल है या बिल्कुल एलिवेट हो जाता है, तो वो फिर हमारा मैनिक या हाइपोमैनिक यानी बाइपोलर में चला जाता है, और बिल्कुल लो हो जाता है तो वो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर MDT पढ़ चुके हैं. अब थोड़ी लेस सिविरिटी के साथ हम यानी नॉर्मल के पास उसको पढ़ने लगे हैं dysthymia को, ठीक है. और जो दरमियान में नॉर्मल होता है उसे हम कहते हैं, आप याद कीजिए, मैंने पहले भी आपको ये लाइन लगवाई थी और इसी तरह से लेबल भी करवाया था, उसे कहते हैं यूथाइमिया, ठीक है. अब नोट्स मैं आपको ये भी भेज रहा हूँ, आप ज़रा साथ देखें इस लाइन को तो आपको पता लगे कि हम आप किधर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, पहले DSM में इसका नाम कुछ और था, अभी इन्होंने थोड़ा रिवाइज़ करके इसका नाम persistent depressive disorder यानी dysthymia रखा है. पहले इसका नाम था dysthymic disorder, ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको पहले डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया MDT में अलग अलग करके करवाया. उसकी एक वजह ये भी थी कि MDT बहुत लंबा भी था, ठीक है. उसके डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स बहुत लंबे थे. अगर तो आपने वो पढ़ लिए हैं अच्छे से जो मैंने बताए थे, या आपने जैसे भी पढ़े हैं, आपने अपना DSM कंसल्ट किया, जैसे भी मैंने भी DSM से डेटा लिया सारा, तो वो क्या है, आपका एक बड़ा अच्छा जो है ना, एक आप कह लें वो आपकी रवानगी बन गई. अब आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा कि एपिटाइट बहुत लो है, तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, वही उसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर बन जाएगा, ठीक है. तो मैं आपको लहदा नहीं पढ़ा रहा, अभी आई एम एज्यूमिंग कि यू आर मैच्योर इनफ कि आप इसको खुद से बना लें और समझा लें. मैं इसी में मिक्स करके आपको पढ़ाऊँगा. सबसे पहले अगेन मैंने आपको कहा था कभी भी डिसऑर्डर शुरू करें, दो चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए. एक आप देखें ड्यूरेशन, दूसरी आप उसके सिम्टम्स की सिवियरिटी देखें. ये सबसे पहले जो जिस तरह से डिफ़र करती है MDT के साथ, वो इसकी ड्यूरेशन ही है. MDT में ड्यूरेशन क्या थी, मोर देन इक्वल टू 2 वीक्स, यानी कम से कम आपके 2 हफ्ते होने चाहिए. इसमें ग्रेटर दैन मोर देन इक्वल टू आपका क्या है, 2 ईयर्स, 2 साल. इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर गया है, इसको इसलिए कहते हैं दिस इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेशन. इसका नाम इसलिए रखा गया परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर. परसिस्ट कर जाता है, ये 2 साल तक चला जाता है. एक्सटेंडेड डिप्रेशन भी कहते हैं इसको, ठीक हो गया. अच्छा, इसकी ड्यूरेशन 2 साल है. साथ ही साथ इसकी जो चिल्ड्रन में और जो आपके एडोलेसेंट्स हैं उसके अंदर जो इनकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है. ड्यूरेशन क्लियर हो गई हमारी. उसके बाद हमने देखना है कि जो सिवियरिटी है ना इसकी, वो उन 2 हफ्तों की निस्बत 2 साल में उतनी सवेयर नहीं होती कि आज ज़िंदगी ख़त्म है या इन 2 हफ्तों में बस जो है ना ख़त्म है ज़िंदगी, उस तरह से नहीं है. इनकी सिवियरिटी थोड़ी सी कम होती है और ये एक्सटेंड करते हैं, लंबे अरसे तक चलते हैं, इसीलिए, ठीक है. अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो MDT के हमने पढ़े थे, जो मैंने आपको सिगी कैप्स पढ़ाया था उसके अंदर से, कि यार ये वाले जो हैं इनमें से 5 होने लाजमी है, 9 या 8 में से 5 होने लाजमी है MDT का डायग्नोसिस देने के लिए. अब उन 8-9 में से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इसमें dysthymia में स्किप्ड हैं, वो नहीं आते इसमें, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में. तो हम अभी सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से आते हैं. इसका क्राइटेरिया क्या है. इसमें एपिटाइट आता है, या तो आपकी एपिटाइट बहुत लो होगी या आप ओवर ईटिंग कर रहे होंगे, ठीक है. उसके अलावा आपको इंसोमिया भी होगा, आपको हाइपर इंसोमिया भी होगा, हो सकता है. आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक लो होगी कि आपको फटीग महसूस होगी और लगती रहेगी 2 साल तक. आप कहेंगे कि यार ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है. फिर उसी की वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लैग कर जाएगी.
کنسنٹریشن لیک کرے گی تو آبویسلی آپ کی کوگنیشن پہ فرق پڑے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈیلی لائف کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ افیکٹ ہوگی، ہو سکتی ہے، ضرور ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے اندر وہی فیلنگ آف ہوپلیسنس آئے گی، ٹھیک ہے۔ فیلنگ آف ہوپلیسنس اس طرح سے نہیں ہے کہ آج بس زندگی ختم ہے، اس کی سیویریٹی تھوڑی سی اس سے کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی اس 2 سال کے عرصے میں کوئی ٹائم ایسا بھی ہوگا جب آپ کو ان میں سے کوئی سمٹم شو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 2 سال لگاتار آپ کو یہ سمٹم شو ہوتے رہے ہر دن۔ تو اگر آپ کو ان 2 سالوں میں کچھ ایسا ٹائم تھا جس میں یہ سمٹم شو نہیں ہوئے تھے، وہ ٹائم آپ کا 2 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا 6 مہینے مجھے سمٹم شو ہوئے ہیں اور 6 مہینے نہیں ہوئے، تو وہ ڈپریسو آپ کا یہ پی ڈی ڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مجھے 1.5 سال ہوا ہے 6 مہینے، ٹوٹل عرصے میں صرف 2 مہینے ایسے ہوں جس میں آپ کے سمٹمس نہیں شو ہوئے۔ ڈی ایس ایم اس کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ دیر نوٹ بی مور دین 2 months وداؤٹ دیز سمٹمز ان 2 years اینڈ 1 year ان چائلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی کبھی مینک یا ہائپومینک ایپیسوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اوبیسلی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں پرسیڈ پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ کا جو پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے نا، اس کے اندر آپ کو ایم ڈی ڈی کی ایپیسوڈز بھی آ سکتی ہیں۔ مطلب آپ کے 2 سالوں میں آپ کو جی کہ یہ 1-2 ہفتے میرے ایسے بھی گزرے تھے، اس میں آپ کو کیا ہے، جب چیزیں سویئر ہو گئی تو آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ڈی کے اندر ایم ڈی ڈی کی ایپیسوڈ بھی آئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بعض دفعہ کیسز اس طرح بھی آتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہے، یار اس کا سارا کرائٹیریا ایم ڈی ڈی کا بھی کرائٹیریا میچ ہو رہا ہے، پھر سارا کرائٹیریا اس کا جو ہے ڈستھائمیا کا بھی یعنی پی ڈی ڈی کا بھی میچ ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ڈی ایس ایم یہ کہتا ہے آپ ڈائگنوسس دونوں کا دیں، اس کو ایم ڈی ڈی کا بھی دیں، پی ڈی ڈی کا بھی دیں۔ لیکن جتنے ایکسپرٹ سے میں نے بات کی اور میں نے اس پہ پوچھا، آئی مائٹ بی رونگ، دے مائٹ بی رونگ، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، چانسز ہوتے ہیں ریسرچ میں بھی، ایکسپیرینسز میں بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کے کیسز ہوں تو آپ ہمیشہ ریٹ کر لیں، اپنی ایویلویشن کے تھرو دیکھ لیں کہ کون سا زیادہ سویئر ہے آپ کو لگ رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یار مجھے ایم ڈی ڈی 8/10 لگ رہا ہے اور پی ڈی ڈی مجھے 9/10 لگ رہا ہے، تو پہلا ڈائگنوسس پی ڈی ڈی کا دیں یعنی جو آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، اور دوسرا ڈائگنوسس پھر آپ ایم ڈی ڈی کا دیں۔ تو اس طرح سے کبھی بھی جو آپ کے 2 ڈائگنوسز آئیں گے آپ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو لوگ ڈستھائمیا کے ساتھ ہوتے ہیں، پرسسٹنٹ ڈپریشن کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یار میں تو سیڈ ہوں، میں بس سیڈ ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا وہ کہیں گے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈاؤن ان دا ڈمپس، وہ والا حساب ہے۔ اس کے بعد اگر تو اس کے اندر اچھا یاد رکھیے گا 2 طرح کے آن سیٹ ہیں اس کے۔ آن سیٹ کہتے ہیں جب یہ بیماری جو آپ کا پرابلم ہے، ایشو ہے، ڈس آرڈر ہے، وہ ہو رہا ہو، وہ پیریڈ، وہ ٹائم۔ اگر تو آپ کا آن سیٹ بیفور 21 ہے اور ایک ہوتا ہے آفٹر 21 ہے، تو ان دونوں کے الگ الگ نام ہیں، وہ ہم آگے اسپیسیفائرز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو آپ کا آن سیٹ بیفور 21 ہوگا یا آپ کا آن سیٹ آفٹر 21 ہوگا، تو اس کو کہیں گے ارلی آن سیٹ بیفور 21 اور اس کو کہیں گے لیٹ آن سیٹ جو آپ کا آفٹر 21 ہوگا۔ اچھا، اب جب آپ کا ارلی آن سیٹ ہوگا نا یعنی 21 سال سے پہلے، تو آپ کو ایک چیز بہت کامن ملے گی ان کلائنٹس میں، ان پیشنٹس میں، کہ وہ کہیں گے کہ یار میری تو زندگی ہے ہی ایسی، دس از دا پارٹ آف مائی ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس، کہ بھائی مجھے تو میری تو زندگی چل ہی ایسے رہی ہے، آئی ہیو آلویز بین دس وے، ٹھیک ہے۔ ڈی ایس ایم بھی یہی کہتا ہے، اور جتنے ایکسپیرینس میں نے لوگوں سے پوچھا ان کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ یہ ڈسکرائب کرتے ہیں جن کا ارلی آن سیٹ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے ان کی زندگی ہے ہی ایسی، ٹھیک ہے۔ تو دس واز یور ڈائگنوسٹک فیچر، اور اس کے بعد آپ کا یہ سیکشن ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بھی ہو گیا، یہ دونوں آپ کے اب ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے ان کو مزید ایکسپلین کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں، دس از آل اباؤٹ یور ریسرچ، آل اباؤٹ یور سیلف اسٹڈی۔ اچھا، ویری امپورٹنٹ، ایٹیولوجیکل فیکٹرز، آپ کے رسک فیکٹرز، آپ کے پروگنوسٹک فیکٹرز کیا ہیں، کازز کیا ہیں اس کے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے آپ کو این ڈی ڈی میں پڑھائے تھے، آپ نے ان کو کنسیڈر لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کنسیڈر کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے ریسرچ یہ کہتی ہے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ جو پرابلم ہے، اس کی ایگزیکٹ جو کاز ہے کہ کس وجہ سے ایگزیکٹلی جو پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے وہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چل سکا، ان نون ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کمبینیشن آف جینیٹک ٹریٹس ہیں، ٹرومیٹک ایونٹس ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، جو کہ وجہ بنتے ہیں ایک کمبینیشن بنا کے آپ کے پی ڈی ڈی ہونے کا۔ پھر وہی چیز جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو اگر ہے، اس کو ڈستھائمیا ہے یا پھر اس کو ایم ڈی ڈی ہے، تو چانسز ہیں آپ کو بھی ہونے کے۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو لمبا کھینچ رہی ہیں, ایکسٹینڈ کر رہی ہیں, وہ پرسسٹنٹ بن رہا ہے. ویسے کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں, کون سے ایسے آپ کے سائیکو سوشل سٹریسرز ہو سکتے ہیں یا آپ کے سوشو اکنامک سٹریسرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے ساری زندگی دیکھا ہے, میرے پاس پیسہ ہی نہیں آیا, میں بڑا پریشان ہوں, میں تو ڈپریس ہوں. میں نے دیکھا ہے میرا دوست بھی ہے, کبھی اس کو پیسے کی کمی نہیں ہوئی, لیکن میں جو ہوں نا, میں نے ہر وقت پیسے کی کمی دیکھی ہے. میرے خرچے پورے نہیں ہوتے تو باقی چیزیں میں نے کیا کرنی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اسٹریسر بن رہا ہے وہ سوشو اکنامک ہے, جو سائیکو سوشل اسٹریسر ہے, سوشو اکنامک اسٹریسر ہے. تو وہ کیا کرے گا, وہ لمبا کھینچ سکتا ہے آپ کے ڈپریشن کو, یہ اس کی ایٹیولوجی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی زندگی میں اور کوئی اسٹریسفل یا ٹرامیٹک ایونٹس ہو سکتے ہیں. پھر آپ کا فار ایگزامپل ایک بچپن کا دوست ہے, 10-12 سال سے آپ کے ساتھ ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ نے وہ دیکھ لی ہے, یا باپ نے جوان بیٹے کی موت دیکھ لی ہے, یا کسی انسان نے بچپن میں سپریشن دیکھی ہے ماں باپ کی, بچپن میں ڈیتھ دیکھ لی ہے ماں باپ میں سے کسی ایک کی, یا وہ ماں باپ سے الگ ہو گیا, تو وہ بھی آپ کی ایک ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے آپ کی ڈپریشن میں بھی, اور خصوصاً چونکہ یہ ہم پرسسٹنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈستھائمیا میں کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم آؤٹ کیم انکلوڈ ہائی لیولز آف نیوروٹسزم ٹریٹس آپ کی. پھر اگین یہاں پہ آپ نے ایرن بیک کو بھی تھوڑا ریلیٹ کرنا ہے, جیسے آپ نے MDD میں کیا تھا کہ یہ کیا ہے اس میں. اچھا, ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہاں پہ کیا یہ لرنڈ ہیلپلیسنس تو نہیں ہے, میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا, کیا یہ ہم نے سیکھ تو نہیں لیا, لرنڈ بیہیویئر تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں 3-4-5-6 ایونٹس ہو گئے ایسے کہ آپ نے کہا جی کہ یار میری تو زندگی ایسی ہے اور میری زندگی پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس نے ایسے ہی چلنا. تو آپ نے ہیلپلیسنس کو لرن کر لیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اگر بایولوجیکل فیکٹرز کی بات کی, پہلے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, وہی چیزیں آپ اس پہ کافی حد تک اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ہارمونس کی اور نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کی, تو نیورو ٹرانسمیٹرز میں ہم نے کہا جی سیروٹونن کا لیول ڈکریز ہوتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں آپ کے ڈپریشن کے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا اگر ڈوپامین یا NP لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو بھی کیسز دیکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہارمونل بات کی کہ آپ کے جو ہائپو تھیلامس پیٹیوٹری ایکسس ہیں ان کی ایلیویشن دیکھی گئی ہے, تو اس کے اندر وہ آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا وہ ہائپو تھائرائڈ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کے یہ ایٹیولوجیکل فیکٹرز اس کے بنتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں اسپیسیفائرس پہ. کچھ ٹرمز ایسی ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, اب بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں اور جو آلریڈی اس میں MDD میں ہیں, وہ اس میں بھی ہیں, وہ میں نے اسکپ کر دی ہیں. وہ آپ کو اگر ساری آتی ہوں گی تو آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ اب آپ کو وہ پڑھانے لگا ہوں جو اس کے اندر نہیں تھی. جیسے سب سے پہلے ایک اسپیسیفائر اس کا آتا ہے پیور ڈستھائمک سنڈروم. ٹھیک ہے. پیور ڈستھائمک سنڈروم کا مطلب ہے کہ 2 سالوں میں کبھی بھی آپ کا جو MDD کا کرائٹیریا ہے وہ پوری طرح فل نہیں ہوا. کہ ان 2 سالوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو, آپ کے پیشنٹ کو کبھی بھی MDD کی ایپیسوڈ نہیں آئی. تو دس از نون ایز پیور ڈستھائمک سنڈروم. اسی طرح دوسرا ہے, اسے کہتے ہیں پرسسٹنٹ میجر ڈپریسو ایپیسوڈ. اب نام دیکھا کریں, سب سے پہلے آپ کو نام سے ہی آدھی چیزیں مل جاتی ہیں. پرسسٹنٹ بھی ہے, میجر ڈپریسو بھی, اور ایپیسوڈ بھی, یعنی ایسی ایپیسوڈ جو آپ کو پرسسٹنٹ ڈپریشن کے دوران میجر ڈپریشن کی آئی ہے. ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ 2 سالوں میں آپ کا فل کرائٹیریا میٹ کر گیا ہے MDD کا. تو آسان الفاظ میں بتائیں تو آپ کے جو ڈستھائمیا کے پیشنٹ ہیں ان کو ان 2 سالوں میں MDD کی ایپیسوڈ بھی آئی ہے. ٹھیک ہے. باقی چیزیں آپ نے موڈ کانگرنٹ, انکانگرنٹ یہ پڑھ لیا, ساتھ میں سائیکوٹک فیچرز ہیں کس طرح سے ریلیٹ ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں, ان کو آپ ریوائز کر لیجئے گا. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ ہمیشہ سے ہر ڈس آرڈر میں رہا ہے جو کہ بہت ضروری ہے, دیٹ از یور ڈفرینشیل ڈائگنوسس. اس کا پہلا جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ ہم کرتے ہیں MDD کے ساتھ, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ. پہلی چیز جو اس کو الگ کرتی ہے وہ ڈیوریشن ہے, نو ڈاؤٹ ڈیوریشن الگ کرتی ہے اس کو. اس کے بعد سیویرٹی آف سمٹمز الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جو کہ MDD میں ہیں لیکن PDD میں نہیں ہے. وہ کون سے سمٹمز ہیں, یعنی ایکسیسو لاس ان انٹرسٹ. ٹھیک ہے. جسے ہم اینہیڈونیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سائیکو موٹر ریٹارڈیشن نہیں ہوتی بہت زیادہ ان کے اندر کہ بھئی یہ بس وہ جس طرح MDD میں ہے کہ بندہ چل بھی سلولی رہا ہے, بول بھی سلولی رہا ہے, کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں, بازو بھی جھکے ہوئے ہیں, سر بھی جھکا ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکسیسو سیلف گلٹ نہیں ہوتا ہے ان کے اندر, یہ بلا وجہ کی ان ریئلسٹک اس طرح سے بیٹھ کے روز اپنے آپ کو نیگیٹو سیلف ایویلیویشن نہیں کر رہے ہوتے. اور بہت زیادہ ایکسٹریم سیوسائڈل آئیڈیشن بھی ان کی
نہیں ہوتی. پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر پیور ڈستھائمک سنڈروم تھا یا پرسسٹنٹ میجر ڈپریسو ایپیسوڈ تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر سکتے ہیں MDD کے ساتھ. پھر سائیکوٹک ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی آپ کو کرنا ہے کہ یار آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے DSM یہ کہتا ہے کہ ڈپریسو سمٹمس آر اے کامن ایسوسیٹیڈ فیچر آف کرونک سائیکوٹک ڈس آرڈر. کرونک سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں کیا آتا ہے؟ اسکیزوفرینیا آتا ہے آپ کا, اسکیزوفرینیا آتا ہے آپ کا, ڈیلیوژنل آتا ہے, ہیلوسینیشن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہنا ہے کہ اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کامن سمٹم ہے ڈپریسو سمٹمس کا, اگر آپ کو وہ آ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اس کو علیحدہ سے ایک ڈائگنوسس نہیں دینا پرسسٹنٹ ڈپریسو کا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں تو آپ دونوں دے دیں. اس نے کہا اس میں ایسے آپ نے نہیں کرنا کہ اگر آپ کو سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں نظر آ رہا ہے کہ یار اچھا اس کو پرسسٹنٹ ڈپریسو کے بھی سمٹمز ہیں, میٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کا علیحدہ سے ڈائگنوسس نہیں دینا. یہ ہمیں DSM-5 کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے بائیپولر کے ساتھ, یعنی مینک اور ہائپومینک ایپیسوڈس کے ساتھ. تو کیوں اس کے اندر بھی آپ کا اریٹیبل موڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, مکسڈ ایپیسوڈ آپ کو آتی ہے, اسٹریس رہتا ہے, وہی اریٹیبلٹی رہتی ہے. تو یہاں پہ آپ کی کرٹیکل ایویلویشن اور آپ کا بہت اچھا کلینکل انٹرویو, بڑے اسٹرانگ اوپن اینڈڈ کلوز اینڈڈ کویشچنز پلس یور ویری ایکسٹریملی گڈ بیہیورل آبزرویشن سے آپ نے پکڑنا ہوتا ہے کہ مینک تو نہیں ہے اس کے اندر. اسٹرانگ ہسٹری آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد سبسٹانس یا میڈیکیشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. سبسٹانس میں آپ کے سارے ڈرگز آ جاتے ہیں جو آپ لیتے ہیں, پھر ابیوز والے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹاکسیکیشن والے بھی آ جاتے ہیں. کہیں ان کی وجہ سے تو آپ کو یہ سمٹمس شو نہیں ہو رہے. یور ایپیسوڈ شوڈ ناٹ بی ڈیو ٹو دا پیتھوفیزیولوجیکل کانسیکوینس آف اینی اسپیسیفک آپ کہہ لیں جی میڈیکل کنڈیشن یا میڈیسن یا سبسٹانس. اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کو آپ لازمی دیکھا کریں کہ جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے کہیں ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چینج کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے. جو چینج کو اڈاپٹ نہیں کرتا پھر اس کو پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی پچھلے لیکچر میں بھی کہ ایک بندہ یا بندی ہے جس نے اپنی زندگی کے 18-19 سال 20 سال گزارے کینیڈا میں. ٹھیک ہے, بڑے ہی شاہ خرچی کے ساتھ, اور بعد میں اس کو سری لنکا بھیج دیا گیا, جی آپ سری لنکا میں جائیں, وہیں پہ پڑھیں گے, وہیں پہ کمائیں گے, وہیں پہ کھائیں گے, وہیں پہ شادی کریں گے. تو اب یہ اتنا بڑا چینج اس سے نہیں برداشت ہوا اور وہ تب یہ سمٹم شو کر رہا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیا یہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کا کرائٹیریا تو نہیں میچ کر رہا. اگر وہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کا کرائٹیریا میچ کرے گا تو آپ نے اس کا ڈائگنوسس دینا, اور اگر تو وہ اس کا سارا کرائٹیریا میچ نہیں کر پا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے ہمیشہ اس کا جو بن رہا ہوگا وہ دینا. یعنی PDD کی بات ہو رہی ہے تو وہ MDD کی بات ہو رہی ہے تو اور DSM میں کہتا بھی ہے دیر از ڈفرینس بٹوین سائیکولوجیکل اسٹریسر اینڈ ایڈجسٹمنٹ ود ڈپریس موڈ. پھر سیڈنس کے ساتھ کرنا ہے کہ کیا یہ سیڈنس وہ تو نہیں جو انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور ہر انسان کو ہوتی ہے. کیا یہ انسان میرے پاس جنرل سیڈنس کے ساتھ تو نہیں آیا. تو اس کا آپ کو پتہ لگے گا اس کی سیویریٹی سے اور اس کی ٹائم ڈیوریشن سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ دیر از آلویز آفن کو ایکسسٹنگ بٹوین پرسنالٹی ڈسٹربنس اور یہ جو آپ کا PDD ہے. اگر تو دونوں ہی کرائٹیریاز میٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی دے دینا ہے, ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ڈستھائمیا بھی دے دینا ہے. پھر وہی بات ہے کہ دونوں دینے ہیں تو کس طرح سے دینے ہیں, ابھی جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی تھی. تو دس واز آل یور ڈستھائمیا اینڈ پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس